आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमूना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला हुक्काम के साथ सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। समुद्री तूफान फेंजल 70 से 80 किलोमीटर फी घंटे की तेज हवाओं के साथ शिमाली तमिलनाडु और पुडुचेरी के साहिलों को पार कर गया है। इस तूफान के कमजोर हो जाने का इम्कान है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अगले महीने शुरू होने वाले महाकुंभ के लिए अहम सड़क प्रोजेक्टों का जायजा लिया। अमेरिका के मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वफाकी तहकीकाती ब्यूरो FBI की सरबराही के लिए भारत निजाद अमरीकी काश पटेल को नामजद किया है। ओमान के मस्कत में मर्दों के जूनियर हॉकी एशिया कप में भारत ने चीनी ताइपे को 0 के मुकाबले 16 गोल से करारी शिकस्त दी। और PV सिंधु और लक्ष्य सेन लखनऊ में जारी सैयद मोदी बैनुल अक़वामी बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल भुवनेश्वर में पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला हुक्काम के साथ पुलिसिंग और सलामती से मुताल्लिक मुख्तलिफ मामलात पर अपने ख्यालात का इजहार किया और तजावीज़ पेश की। जनाब मोदी ने ओडिशा में मुनक़िदा पुलिस के डायरेक्टर्स जनरल और इंस्पेक्टर्स जनरल की सालाना 3 रोज़ा कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वजीर आजम आज लगातार दूसरे दिन सलामती से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कल जनाब मोदी ने बंद कमरे में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन मुल्क के पुलिस और इंटेलिजेंस के आला हुक्काम के साथ तबादला ख्याल किया। जुनूब मगरबी खलीज बंगाल से उठने वाला समुद्री तूफान फेंजल कल रात कराईकल और महाबलीपुरम के दरमियान तमिलनाडु और पुडुचेरी के साहिलों तक पहुंच गया। ये समुद्री तूफान 70 से 80 किलोमीटर फी घंटे की तेज हवाओं और 90 किलोमीटर फी घंटे की झक्कड़दार हवाओं के साथ रात 10:30 बजे और 11:30 बजे के दरमियान शिमाली तमिलनाडु और पुडुचेरी के साहिलों को पार कर गया। ये तूफान रफ्ता रफ्ता मगरिब जुनूब मगरिब की समत बढ़ता रहेगा और बतदरीज कमजोर पड़ जाएगा। तूफान के सबब शिमाली तमिलनाडु और पड़ोस के पुडुचेरी के इलाकों में झक्कड़दार हवाओं के साथ शदीद बारिश हुई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। समुद्री तूफान के साहिल पर पहुंचने के बाद 14 घंटे के बाद आज सुबह फिजाई खिदमात बहाल कर दी गई हैं। रियासती हुकूमत की मिल्कियत वाली बसों ने आज अपनी खिदमात बहाल कर दी हैं। साहिली इलाकों में तूफान के सबब शदीद बारिश हुई है। कुछ इलाकों में तकरीबन 20 सेंटीमीटर बारिश और कुछ इलाकों में 20 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। हुकाम के मुताबिक रेल पटरियों पर पानी की निकासी के बाद रेल खिदमात बहाल कर दी जाएंगी। बिजली के महकमे ने कहा है कि रियासत के 4 शुमाली जिलों में इस महीने की 10 तारीख तक बिजली के बिल की अदायगी की जा सकती है। कल तक 3 लोग बारिश से वाबस्ता वाकयात में बिजली की जद में आ गए। आबी ज़खायर में फाजिल पानी को छोड़ दिया गया है। लोगों से कहा गया है कि वो अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर्स पर राब्ता करें। जूलॉजिकल पार्क को रखरखाव के लिए बंद कर दिया गया है। समुद्री तूफान से मुतासरा 7 जिलों में 500 तिब्बी कैंप लगाए जाएंगे। जिला कलेक्टरों से कहा गया है कि वो लोगों की शिकायत का बरवक्त इजाला करें। चेन्नई और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं जमीर रजवी। मरकजी वजीर नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में सड़क बुनियादी ढांचे के अहम प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने खास तौर पर अगले महीने प्रयागराज में शुरू होने वाले महाकुंभ में सहूलत फराहम करने वाले प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने कई प्रोजेक्टों का जायजा लिया जिनमें 63.17 किलोमीटर तवील रायबरेली प्रयागराज कौमी शाहराह की तोसी, 4 मकामात पर 4 लेन बाईपास की तामीर, प्रयागराज इनर रिंग रोड के 7.6 किलोमीटर रास्ते और फाफा मऊ में गंगा नदी पर मौजूदा पुल के मुतवाजी 6 लेन पुल की तामीर शामिल है। महाकुंभ मेला प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक मुनाकिद किया जाएगा।
سرکاری تخمینے کے مطابق دنیا کے سب سے بڑے مذہبی اجتماع میں اس مرتبہ 43 کروڑ سے زیادہ عقیدت مندوں کے پہنچنے کا امکان ہے۔ دونوں رہنماؤں نے جاری کاموں کی بروقت تکمیل پر زور دیا اور افسران کو 25 دسمبر تک سبھی تیاریوں کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ اس کے علاوہ معیار اور حفاظتی اصولوں کی سختی سے پابندی کرنے کی بھی ہدایت دی تھی۔ مہاکمبھ کو بھارت کے مذہبی، ثقافتی اور ساجھے ورثے کا امتزاج قرار دیتے ہوئے یوگی آدتیہ ناتھ نے افسران کو CCTV کیمرے نصب کرنے، اسٹریٹ لائٹ لگانے اور اہم شاہراہوں پر حفاظتی اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ ایمبولینس، بازیابی گاڑیاں، گشتی عملے اور طبی اور ٹریفک میں آسانی پیدا کرنے والی پوسٹ جیسی اضافی سہولتوں کو ترجیح دی جائے۔ مہاراشٹر میں نئی منتخبہ مہایوتی حکومت کی حلف برداری تقریب 5 دسمبر کو شام 5 بجے ممبئی کے آزاد میدان میں منعقد کی جائے گی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں مہاراشٹر BJP کے صدر چندر شیکھر باونکلے نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ مہایوتی اتحاد BJP شندے کی قیادت والی شیو سینا اور NCP کے اجیت پوار کے گروپ پر مشتمل ہے اور اس نے حالیہ اسمبلی انتخابات میں 288 میں سے 230 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ BJP 132 سیٹوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے، جبکہ ایک ناتھ شندے کی قیادت والی شیو سینا نے 57 سیٹیں اور اجیت پوار کی قیادت والی NCP نے 41 سیٹیں جیتی ہیں۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت نے بھارتی نوجوانوں کے لیے روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کرنے کی غرض سے صنعتی مانگ کے ساتھ ہم آہنگ تعلیم فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ وڈودرا میں ملک کی پہلی لاجسٹکس یونیورسٹی گتی شکتی وشو ودیالیہ کے دوسرے جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے اعتماد ظاہر کیا کہ یہ یونیورسٹی آئندہ 5 برسوں میں ملک میں چوٹی کی 10 یونیورسٹیز میں شمار کی جائے گی۔ پردھان منتری شری نریندر مودی جی نے دیش کی ذمہ داری سنبھالنے کے ترنت بعد میں میک ان انڈیا کا ایک بہت بڑا آندولن چالو کیا۔ گجرات میں بڑودہ کے پاس فلیسر کی جو فیکٹری ہے وہ ایک بہت ہی مہتوپورن فیکٹری ہے۔ یہ 2019 میں فیکٹری بنی۔ آج دنیا کے سب سے جو کمپلیکس ٹریک مینٹیننس کی مشینیں ہوتی ہیں وہ ساری یہاں پہ بنتی ہیں۔ یہاں سے ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے۔ یہ پلانٹ گتی شکتی وشو ودیالیہ کے ساتھ بھی جڑ گیا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر منتخب ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارتی امریکی کاش پٹیل کو فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن FBI کے سربراہ کے طور پر نامزد کیا ہے۔ اس تقرر کے ساتھ ہی جناب پٹیل ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ کے لیے منتخب ہونے والے دوسرے بھارتی امریکی بن گئے ہیں۔ کل رات سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب ٹرمپ نے کہا کہ کاش پٹیل FBI کے نئے ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دیں گے۔ جناب ٹرمپ نے کاش پٹیل کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ذہین وکیل، تفتیش کار اور امریکہ فرسٹ کے وہ جانباز ہیں جنہوں نے اپنے کیریئر میں بدعنوانی کو بے نقاب کرنے، انصاف کا دفاع کرنے اور امریکہ کے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کا کام کیا۔ ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشینسی سنڈروم ایڈز کے بارے میں عوام کو بیداری پھیلانے کے لیے آج ایڈز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن لوگوں کو HIV کے خلاف مل کر لڑنے کا ایک موقع بھی فراہم کرتا ہے اور HIV میں مبتلا لوگوں کے تئیں حمایت کا اظہار کرنے کا ایک موقع بھی ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر JP نڈا آج مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں ورلڈ ایڈز ڈے 2024 کے پروگرام کا افتتاح کریں گے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو اس موقع پر مہمان خصوصی ہوں گے۔ اس سال ایڈز کے عالمی دن کے موقع پر بیداری پھیلانے، اس کے علاج کے لیے صحیح طریقوں کو فروغ دینے اور HIV ایڈز سے متاثرہ افراد سے کیے جانے والے امتیازی سلوک کو ختم کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اس سال کی تھیم ہے صحیح راستہ اپنائیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ اس سال ایڈز کے عالمی دن کے موقع پر اس سلسلے میں لوگوں میں بیداری پھیلانا اور صحیح طریقہ علاج تک لوگوں کی رسائی پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد 2030 تک عالمی سطح پر HIV ایڈز کو ختم کرنا ہے۔
اس سال مختلف مؤثر سرگرمیوں میں ناکو کی جانب سے اختراع پر مبنی ایک نمائش، ڈیجیٹل ایکو سسٹم، عوام کی شمولیت، اس سلسلے میں چلائی گئی مہمات کے ذریعے حاصل کامیابیوں سے متعلق ایک پروگرام پیش کیا جائے گا اور مستفیدین کے ذریعے تیار کردہ مختلف دستکاری مصنوعات پیش کی جائیں گی۔ اس پروگرام میں ناکو کا تھیم سانگ بھی لانچ کیا جائے گا۔ اس پروگرام میں پالیسی ساز، حکومت کے نمائندے، سول سوسائٹی، کمیونٹیز، نوجوان اور ترقیاتی ساجھیداروں سمیت مختلف شراکت داروں کو ایک ساتھ لایا جائے گا۔ بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ ناگالینڈ میں آج ریاست کے 62ویں یوم تاسیس کا جشن منایا جا رہا ہے۔ آج ہی کے دن 1963 کو ناگالینڈ بھارت کی 16ویں ریاست بنا تھا۔ ناگالینڈ کی تاریخ میں اس اہم سنگ میل کا جشن منانے کے لیے ریاست بھر میں مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا جائے گا۔ کوہیما کے ناگالینڈ سول سیکریٹریٹ پلازا میں ریاستی سطح کا جشن منایا جائے گا، جہاں وزیر اعلیٰ نیفیو ریو پچھلی 6 دہائی سے زیادہ عرصے کے دوران ریاست کے سفر پر روشنی ڈالیں گے اور عوام سے خطاب کریں گے۔ ناگالینڈ کے گورنر لا گنیسن نے ریاست کے عوام کو یوم تاسیس کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ آج اتر پردیش کے کانپور جائیں گے، جہاں وہ جے پوریا اسکول کی گولڈن جوبلی تقریبات میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے محقق ڈاکٹر پرتھویندرا مکھرجی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ ڈاکٹر مکھرجی ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ بھارت کے مردوں کے جونیئر ہاکی ٹیم نے کل عمان کے مسقط میں مردوں کے جونیئر ایشیا کپ میں پول اے کے اپنے میچ میں چینی تائپے کی ٹیم کو 0 کے مقابلے 16 گول سے کراری شکست دی۔ اس جیت کے ساتھ ہی بھارت 9 پوائنٹس کے ساتھ پول اے میں سر فہرست ہے۔ اگلے میچ میں آج بھارت کا مقابلہ کوریا سے ہوگا۔ لکھنؤ میں جاری سید مودی بین الاقوامی ٹورنامنٹ 2024 میں کل بھارت کے سرکردہ بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو اور لکشیہ سین سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ فائنل میچز آج سے پہر کھیلے جائیں گے۔ خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں سندھو نے انتی ہوڈا کو 21-12، 21-19 سے ہرایا۔ فائنل میں اب سندھو کا مقابلہ چین کی کھلاڑی وو لوو یو سے ہوگا۔ مردوں کے سنگلز کے فائنل میں لکشیہ سین کا مقابلہ سنگاپور کے کھلاڑی جیا ہینگ جیسن تے سے ہوگا۔ لکشیہ سین نے سیمی فائنل میں جاپان کے شوگو اوگاوا کو 21-8، 21-14 سے شکست دی۔ مکس ڈبلز میں دھرو کپیلا اور تنیشا کراسٹو کی جوڑی چین کی جوڑی یانگ جیائی اور زو جی یونگ کو 21-16، 21-15 سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ قومی راجدھانی دلی میں ہوا کے معیار کا بدستور انتہائی ناقص کے زمرے میں ہے۔ آج صبح 6 بجے درج کیا گیا ہوا کے معیار کا اشاریہ AQI 317 رہا۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر رضوی۔ شکریہ آسیہ۔ قومی راجدھانی دلی سے آج شائع ہونے والے زیادہ تر اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو نمایاں جگہ دی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے NCP لیڈر اجیت پوار کے اس بیان کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مہاراشٹر میں نئے وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کی تقریب 5 دسمبر کو ہوگی۔ روزنامہ پرتاپ نے بھارت اور سنگاپور کی فوجوں کے درمیان مشترکہ فوجی مشق کے اختتام کی خبر کو پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ اخبار کے مطابق دونوں فوجوں کی سیروزہ مشق اگنی واریر 2024 مہاراشٹر کے دیولالی میں ختم ہوئی۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے 2 دسمبر تک چلنے والے عالمی تبلیغی اجتماع کے لیے بھارتی ریلوے کی جانب سے بھوپال میں کیے گئے خصوصی انتظامات کی خبر کو صفحہ اول کی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے لکھنؤ میں جاری سید مودی انٹرنیشنل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں پی وی سندھو کے خواتین کے سنگلز کے فائنل میں پہنچنے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھونیشور میں پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اعلی حکام کے ساتھ سیکیورٹی سے متعلق معاملات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ سمندری طوفان فینجل 70 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹے کی تیز ہواؤں کے ساتھ شمالی تمل ناڈو اور پڈوچیری کے ساحلوں کو پار کر گیا ہے۔ اس طوفان کے کمزور ہو جانے کا امکان ہے۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اگلے مہینے شروع ہونے والے مہاکمبھ کے لیے اہم سڑک پروجیکٹوں کا جائزہ لیا۔ امریکہ کے صدر منتخب ڈونلڈ ٹرمپ نے وفاقی تحقیقاتی بیورو FBI کی سربراہی کے لیے بھارت نژاد امریکی کاش پٹیل کو نامزد کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔